अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं नूर फातिमा। आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। इससे पहले आपको कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए आने वाले सब्सक्राइबर्स अपना नाम लाजमी लिखें ताकि अगली आने वाली वीडियो में उनका नाम लिया जा सके। हमारी पिछली वीडियो पर हमें हानिया, इरम, मिनाहिल, उस्मान गनी खान, अब्दुल रशीद, अरीशा, मोहिद, राशिद, सन्ना, सलमान, नौशाद, मुजफ्फर इब्राहिम, अब्दुल अजीज, खालिद, काशिफ, नासिर और एहसान ने हमें सब्सक्राइब किया है। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अब आते हैं खबरों की जानिब। आज की पहली बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर GHQ पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक है। इस मामले पर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने क्या अहम खबर नशर की है, इस खबर के 3 नुकात आपको बताएंगे और इस खबर में किन 4 किरदारों का जिक्र किया गया है इनके मुतालिक भी आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अडियाला जेल में अली अमीन गंडापुर के काफिले और डी चौक में होने वाले 4 इंतहाई गैर मामूली और हैरानकुन वाकयात से मुतालिक है। पीटीआई के कितने कारकुन रेड जोन में पहुंचने में कामयाब हुए, इस हवाले से आपको कुछ लाइव मुनाजर आपको दिखाएंगे और 4 हैरानकुन वीडियोस भी आप हमारी स्क्रीन पर देखेंगे। इस पूरी सूरत हाल में पीटीआई के एक बड़े रहनुमा ने इस जाली हुकूमत को कैसे हैरान परेशान कर दिया, ये स्टोरी भी आपके सामने रखेंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान साहब की रिहाई, अडियाला जेल और इस पूरी सूरत हाल में 0 पॉइंट से आने वाले 3 वीडियोस के मुतालिक इस वक्त 0 पॉइंट क्या कुछ चल रहा है और एक बड़ी शख्सियत को सरेंडर क्यों करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट कैसे अभी तौर पर बंद होकर रह गई है, इस मुतालिक एक अहम खबर आपको बताएंगे। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, वजीर आजम हाउस पीटीआई के तारीखी सुनामी और 2 बड़े इस्तीफों के मुतालिक है। इस पूरी सूरत हाल में अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद के रेड जोन की एक हसास इमारत में क्या हुआ, इस इमारत में क्या गैर मामूली सरगर्मी हुई, इस बारे में भी बात करेंगे। जी इब्राहिम राजा साहब, ये बताइएगा कि GHQ आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक क्या 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई हैं और रेड जोन के एक हसास इमारत में किस किस्म की सरगर्मी हुई है और अली अमीन गंडापुर साहब के काफिले और इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक क्या अहम ब्रेकिंग न्यूज आप हमारे साथ शेयर करेंगे, आगाह कीजिएगा। देखे नूर, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, पीटीआई के तारीखी सुनामी एहतजाज, अली अमीन गंडापुर साहब के काफिले, 2 बड़े इस्तीफों के मुतल्लिक खबर या बहुत बड़े दावे और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर के मुतल्लिक यानी इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट, बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक दिलचस्प खबर जो पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में शाया की गई है। ये खबर क्यों दिलचस्प है इसके मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को बताते हैं और फिर ये खबर कैसे एक मजाक बन के रह गई इसके मुतल्लिक भी अपने नाजरीन को आगाह करते हैं और अपने व्यूअर्स से ये भी कहेंगे कि इस खबर पर कमेंट्स करके शाइस्तगी के साथ अपनी आरा का इजहार भी करें। अब ये जो खबर है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में शाया की गई, इस खबर के पहले नुक्ते में ये लिखा गया कि बुशरा बीबी साहिबा का टेलीफोन मुसलसल बंद हो चुका है, उनके पीटीआई के सियासी रहनुमाओं के साथ राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। उसके बाद पीटीआई के जराए का हवाला दे के ये कहा गया कि बुशरा बीबी साहिबा एक गैर सियासी खातून है, उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो इस सुनामी एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी और मुआलजीन की हदायत पर मुकम्मल आराम कर रही हैं। उसके बाद इस खबर के दूसरे हिस्से में यह मुज़िक्का खेज दावा किया गया कि बुशरा बीबी साहिबा को इस एहतजाज में शिरकत करने से रोक दिया गया है और फिर जराए को कोट करके ये कहा गया कि बुशरा बीबी से तमाम राब्ते खत्म कर दिए गए हैं। लेकिन अब ये जो खबर शाया हुई है उसके कुछ देर बाद ही कई वीडियोस सामने आ गई और इन वीडियोस में बुशरा बीबी साहिबा को बहुत क्लियरली ये देखा जा सकता है कि वो अली अमीन गंडापुर साहब के काफिले में अली अमीन गंडापुर साहब के कंटेनर पर मौजूद हैं। वो फ्रंट से इस एहतजाज को लीड कर रही हैं और अब इस पूरी सूरत में आपको ये भी पता चला होगा कि किस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट या ये जाली हुकूमत इस तरह की जाली जो खबरें हैं वो लॉन्च करवा रहे हैं। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब ये खबर एंड उस वक्त आई जब एक ऐसे किरदार की वीडियो वायरल हो गई
جس کو عمران خان صاحب ایک بڑے خاص لقب سے پکارتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے الفاظ کے بقول وہ اس شخصیت کو ایک رنگ باز کہتے ہیں، یعنی خواجہ آصف صاحب۔ اب خواجہ آصف جو ہیں، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور یہ وہی خواجہ آصف ہیں جنہوں نے یہ اعتراف کیا کہ جناب باجوہ کے سسر جو کہ ایک ریٹائرڈ میجر جنرل ہیں، یہ اصل میں جناب فیض حمید کے ساتھ خواجہ آصف کے پاس آئے تھے، اور جناب باجوہ کے سسر جو ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں، انہوں نے خواجہ آصف کو یہ کہا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کی منتخب حکومت گرانے کے لیے تیار ہیں۔ جناب باجوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس حکومت کو گرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیل ہوگی اس حکومت کو گرانے کی، اس میں جناب باجوہ کو کیا فائدہ ہوگا۔ یہ خواجہ آصف کی اس سے پہلے ویڈیو وائرل ہوئی تھی، لیکن آج کے دن میں خواجہ آصف کی ایک تازہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح کا قافلہ علی امین گنڈا پور کا ہے، تو اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ امپائر یعنی فوجی قیادت کب علی امین گنڈا پور کو آؤٹ قرار دیتی ہے، اور علی امین گنڈا پور کے خلاف کارروائی کا امکان 50-50 ہے۔ یعنی وہ یہ فوج کو اکسا رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات بھی دہرائی کہ علی امین گنڈا پور کے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس لیے ہمارا شک تو بنتا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ پر ہمارا شک بنتا ہے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سونامی احتجاج کے معاملے پر یہ جو جعلی حکومت ہے، اس کی ٹانگیں جو ہیں یہ کیسے کانپ رہی ہیں۔ لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کے دھرنے سے ایک بڑی دلچسپ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور یہ ویڈیو اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہیں گے کہ ہماری اسکرین پر بھی دکھائیں، اور اس سے جڑی خبر بھی مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہ جو ویڈیو ہے یہ آئی ہے فیصلہ آباد سے، اور اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بارات جا رہی ہے فیصلہ آباد میں، اور اس کے ساتھ 20 گاڑیاں ہیں۔ تو پولیس نے پہلے یہ خبر لانچ کروا دی کہ یہ جو بارات ہے اس میں ایک فرضی دلہا بٹھایا گیا تھا، جس کو ہار وغیرہ پہنا کے بٹھایا گیا، اور اصل میں یہ جو 20 گاڑیاں تھیں، ان 20 گاڑیوں کے اندر پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں یہ اسلام آباد کی جانب جا رہے تھے، اور ہم نے ان کو گرفتار کر لیا۔ لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جو دلہا اور اس کا خاندان ہے یہ پیچھے پکڑے جانے والی گاڑیوں کے انتظار کرتے رہے، اور اس کے بعد یہ جو دلہا ہے اپنا شناختی کارڈ لے کر پولیس کے پاس پہنچا۔ اس نے دلہن کے والد سے بھی پولیس والوں کی بات کروائی، اور شادی ہال والوں سے بھی پولیس کی بات کروائی، لیکن یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے اگین یہ اتنی خوفزدہ ہے کہ کسی بھی گاڑی کو اسلام آباد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر ان کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر ظاہر ہے کہ ان کی اسیسمنٹ ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا سونامی آ رہا ہے، تو ہر گاڑی کے اوپر، عام لوگوں کی گاڑیوں کے اوپر بھی یہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ڈی چوک اور فیض آباد سے سامنے آنے والی جو اب سے کچھ دیر پہلے 3 خوفناک ویڈیوز ہیں، ان کے کچھ کلپس آپ کو دکھاتے ہیں، اور ان سے جڑی جو خبر ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ خبر جو ہے اور یہ جو ویڈیوز ہیں یہ ایک ایسی صورتحال میں سامنے آئیں جب اسلام آباد کے ڈی چوک میں پہنچنے کے لیے جو پشاور سے ایک سونامی نکلا علی امین گنڈا پور صاحب کی قیادت میں، اور اس قافلے کے جو فضائی مناظر تھے اس سے یہ پتا چلا، مختلف صحافیوں نے، تجزیہ کاروں نے یہ رائے دی کہ اس کے اندر کم سے کم بدترین جبر کے باوجود 1.5 سے 2 لاکھ افراد جو ہیں یہ شریک ہیں۔ اب اس کے بعد ایک فوٹیج سامنے آئی، اور اس فوٹیج میں دیکھا گیا کہ جب یہ قافلہ ہزرو انٹرچینج پہنچا، یہاں پہ بہت بڑے بڑے کنٹینر کھڑے کیے گئے تھے، 50-60 فٹ کی کنٹینرز کی ایک دیوار بنائی گئی تھی، لیکن یہ جو 50-60 فٹ کی دیوار ہے اس کو بآسانی پی ٹی آئی کے جو پرجوش کارکن تھے انہوں نے گرا دیا۔ اس کے بعد یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے اس نے ایک اور گھناؤنا اقدام کیا، اور اس سے جڑی جو ویڈیو ہے وہ بھی اس وقت وائرل ہے۔ اب یہ جو حکومت ہے اس نے اسلام آباد میں یعنی فیض آباد سے اور پنجاب سے اسلام آباد آنے والے جو راستے ہیں، جن میں فیض آباد مرکزی راستہ ہے اور اس کے علاوہ 6 غیر روایتی راستے ہیں، تو یہ تمام راستے جو ہیں اس کٹ پتلی حکومت نے بند کر دیے ہیں، اور کنٹینرز اتنی بڑی تعداد میں لگائے گئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد جو ہے یہ کوئی بہت بڑی بندرگاہ ہے، اور یہاں سے
بہت بڑے پیمانے پر کوئی سامان کی جو ہے یہ ترسیل ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق اور علی امین گنڈا پور صاحب کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے جو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، یہ بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں. اب یہ خبر اس وقت آئی جب اسلام آباد کی ایکسپریس وے پہ ایک اور بڑا غیر معمولی واقعہ ہوا، کیونکہ اسلام آباد کی جو ایکسپریس وے ہے جو کہ 0 پوائنٹ کی جانب جاتی ہے، اور 0 پوائنٹ سے ہی ایک راستہ ریڈ زون کی جانب جاتا ہے اور ایک راستہ بلو ایریا سے ہوتا ہوا ریڈ زون یعنی ڈی چوک کی جانب جاتا ہے، جہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس، ایوان صدر، پرائم منسٹر آفس، پارلیمنٹ اور اسی طرح جو دیگر حساس سرکاری عمارتیں ہیں یہ اسی ریڈ زون میں اور ڈی چوک کے اطراف قائم ہیں. یہاں تک کہ اب یہ پتا چلا ہے کہ یہاں جو کنٹینرز کا پہاڑ کھڑا کیا گیا ہے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کرتے ہوئے، تو عالمی جو سفارتکار ہیں وہ بھی اس حکومت سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہاں پہ اس شہر کو جو جنگی قلعے میں تبدیل کیا گیا ہے اصل میں کتنا بڑا کوئی سونامی آ رہا ہے اور کس قسم کی یہاں سچویشن جو ہے یہ ڈیولپ ہونے جا رہی ہے. اب اس پوری صورتحال میں جو فیض آباد کا مقام ہے یہاں پہ بہت تکلیف دہ مناظر اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئے ہیں، اور اب بھی یہاں پہ اسی قسم کی سچویشن ہے، کیونکہ یہ جو فیض آباد کا مقام ہے یہاں سے بہت بڑی تعداد میں قافلے جو ہیں انہوں نے اسلام آباد میں داخل ہونا تھا، اور چونکہ اسلام آباد کی تینوں نشستیں پی ٹی آئی نے 50-50 ہزار کی لیڈ سے جیتی ہوئی ہیں، پورا راولپنڈی ڈویژن یعنی صرف شہر نہیں، پورا راولپنڈی ڈویژن ضلع بھی نہیں، یہ بھی پی ٹی آئی نے جیتا ہوا ہے. تو اس لیے اسلام آباد راولپنڈی میں جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے. تو آپ یہ کہہ لیں کہ آؤٹ آف سلیبس یہ کٹ پتلی حکومت پنجاب میں کریک ڈاؤن کر رہی تھی، لیکن آؤٹ آف سلیبس بہت بڑی تعداد میں جو کارکن ہیں یہ فیض آباد میں اسلام آباد اور پنڈی سے نکل کے یہ فیض آباد تک پہنچ گئے. فیض آباد میں انہوں نے احتجاج کیا تو یہاں پہ بدترین قسم کی شیلنگ کی گئی ہے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا. اب اس پوری صورتحال میں ایک اور بڑا اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے، اور وہ اناؤنسمنٹ یہ کیا گیا کہ آج کے دن میں راولپنڈی اور اسلام آباد میں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کو بند کر دیا گیا. لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل آصف منیر، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر ہیں، جو کہ 455 دن سے ناحق اس وقت جیل کاٹ رہے ہیں، ان کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز. اب یہ جو بریکنگ نیوز ہے یہ اس وقت آئی جب امریکی خبر رساں ایجنسی نے پی ٹی آئی کے اس سونامی کی کوریج کی، یعنی پی ٹی آئی کے سونامی احتجاج کی کوریج کی، اور مریم نواز کا ایک بھیانک پول کھول دیا، کیونکہ مریم نواز کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا. اس ویڈیو کلپ میں مریم نواز نے یہ کہا کہ ہماری حکومت سے عوام بڑے خوش ہیں، اس لیے اس احتجاج میں لوگ شریک نہیں ہوں گے. لیکن جو اب ایک امریکی نیوز ایجنسی ہے یا خبر رساں ایجنسی، اس نے یہ خبر دی ہے کہ صرف پنجاب میں جہاں مریم نواز کو ایک سول ڈکٹیٹر کے طور پر مسلط کیا گیا ہے، یہاں پہ 4000 پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور مریم نواز کی جو جعلی سلطنت ہے یہ اس وقت لرز رہی ہے. کیونکہ دوسری جانب وہ یہ کہتی ہیں کہ لوگ ہم سے خوش ہیں، تو اگر لوگ آپ سے خوش ہیں اور احتجاج میں نہیں جانا چاہتے تو ان ہزاروں افراد کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ یہ سوال اس وقت مریم نواز سے پوچھا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ فوجی قیادت، پی ٹی آئی کے سونامی اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اہم خبر، کیونکہ جو سینئر صحافی اور اینکر ہیں مبشر زیدی صاحب، جو ڈان ٹی وی پر ایک بڑا مقبول پروگرام بھی کرتے رہے، اب انہوں نے یہ کہا کہ جتنا ریاستی جبر پی ٹی آئی نے سہا ہے یہ کوئی کلٹ وغیرہ نہیں ہے. اصل میں ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ایک کلٹ ہے جو اپنے مفاد کے لیے وزیر اعظم کو اپنی آئینی مدت تک پوری نہیں کرنے دیتی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی بھی جمہوری احتجاج کی بنیاد کی بنا پر پارٹی تفریق کر کے ہر سیاسی کارکن کو اس احتجاج کی حمایت کرنی چاہیے، تاکہ 1950 کے عشرے سے یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت ہے یہ ختم ہو اور ملک جو ہے یہ جمہوری راہ پر گامزن ہو. لیکن یہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک دلچسپ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو کلپ جو ہے یہ بھی ہماری سکرین پر چلائیں،
کیونکہ یہ ایک ایسا ویڈیو کلپ ہے جس کو پاکستان کے تمام بڑے میڈیا چینل نے چلا دیا، لیکن اس ویڈیو کی دلچسپ حقیقت کیا ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، اور اس ویڈیو کے متعلق جس قسم کی خبریں نشر کی گئیں اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور جعلی حکومت کس طرح سے پی ٹی آئی کے خلاف اس قسم کی خبریں لانچ کروا رہی ہیں۔ اب یہ جو ویڈیو علی امین گنڈا پور صاحب کی وائرل کی گئی ہے جسے تمام چینل نے چلایا، اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں یہ کنٹینر سے اترتے ہیں تو کچھ کارکن ان سے تکرار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اس پر علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں، لیکن اس ویڈیو کو جو کہ ایک بہت پرانی ویڈیو ہے اس کو اس طرح سے تمام چینل نے چلا دیا کہ جیسے یہ آج کے احتجاج کی ویڈیو ہے، لیکن میں آپ کو مصدقہ خبر دے رہا ہوں کہ یہ ایک پرانی ویڈیو ہے۔ لیکن اس ویڈیو سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کتنے وفادار ہیں، کتنے کمیٹڈ ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ علی امین گنڈا پور کو بھی اکاؤنٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ کتنی بڑی جمہوری جماعت ہے جہاں کارکن اپنے قائدین سے سوال کرتے ہیں اور قائدین کو ان کے سوالات کے جوابات دینے پڑتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد لاہور کے بتی چوک سے ایک تکلیف دہ ویڈیو سامنے آئی ہے، کیونکہ لاہور کا جو بتی چوک ہے ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ اسلام آباد میں بیلاروس کا ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے، اس لیے پی ٹی آئی اپنے احتجاج کی کال واپس لے، تو یہ بیلاروس کا ڈیلیگیشن کوئی لاہور تو نہیں آ رہا تھا، لیکن لاہور کے بتی چوک سے بھی 800 جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان پر بدترین تشدد کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جن خواتین کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، اور اس پر انسانی حقوق کی تنظیمیں اس ریاستی جبر پر چیخ چلا رہی ہیں۔ لیکن یہاں پہ فوج کے سابق سپریم کمانڈر اور عمران خان صاحب کے جو چیف مذاکرات کار ہیں انہوں نے بھی ایک بہت بڑا اور اہم اعلان کر دیا ہے، اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہ جو پالیسی بیان پر مشتمل اعلان ہے اس میں سابق صدر عارف علوی جو صدر کے طور پر فوج کے سپریم کمانڈر بھی رہے، انہوں نے یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ اب حکومت کے پاس عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی آج تک کوئی کال ناکام نہیں ہوئی، اب مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمارا پالیسی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا، اب عمران خان صاحب کو رہا کرنا پڑے گا، رہائی کے بعد جو مذاکرات ہوں گے اس وقت مذاکرات ہوں گے، اس سے پہلے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ عمر ایوب صاحب کے متعلق بھی ایک تکلیف دہ ویڈیو کلپ اس وقت وائرل ہوا ہے، اور یہ کلپ آیا ہے ٹیکسلا کے قریب ایک علاقے سے، اور یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ عمر ایوب صاحب کا جو قافلہ ہے یہاں پہ خواتین اور بچوں پر بھی شیلنگ کی گئی ہے، اور بڑے تکلیف دہ مناظر جو ہیں یہ یہاں سے سامنے آئے۔ لیکن دوسری جانب دریائے چناب سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور دریائے چناب کے اطراف پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کے لیے بہت بڑی بڑی خندقیں کھودی گئیں۔ لیکن اس کے بعد جو اوکاڑا سے ایک ویڈیو آئی ہے یہ تو بہت ہی کمال کی ویڈیو ہے، یہ بڑے کمال کی ویڈیو ہے، اس کے بھی کچھ سکرین شاٹس اور کچھ کلپس جو ہیں یہ آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں۔ کیونکہ اوکاڑا میں جب یہ راستے بند کر دیے گئے تو اس کے بعد رات کی تاریکی میں پانی کے اندر کشتیاں چلا کے یہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں یہ کشتیاں چلا کے اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو بلاکس روڈ ہیں ان کو آپ کہہ لیں کہ اس طریقے سے عبور کیا کہ پانی کے راستے سے یہ عبور کر گئے۔ لیکن اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کے متعلق ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اور اس سے جڑی 2 ویڈیوز اس وقت وائرل بھی ہیں۔ اب یہ بریکنگ نیوز اس وقت آئی جب پی ٹی آئی کے دبنگ اور بہادر رہنما سالار خان کاکڑ کے قافلے پر بدترین شیلنگ کی گئی، لیکن اس کے باوجود دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا قافلہ جو ہے یہ تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ جو اس قافلے میں شریک کارکن ہیں ان کو سانس لینے میں مشکل ہے، یہاں تک کہ جو اطراف میں آبادیاں ہیں وہاں بھی لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر جو ہے یہ سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی زیادہ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ لیکن اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے پی ساؤتھ ریجن کے صدر ہیں ایم این اے شاہد خٹک،
ان کی قیادت میں بھی ایک بہت بڑا قافلہ آیا اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے تمام رکاوٹوں کو بدترین شیلنگ کی باوجود اڑا کے رکھ دیا. لیکن اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کے قافلے کے متعلق اب بڑے حیران کن مناظر سامنے آئے ہیں، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو قافلہ ہے اس کے ساتھ ہیوی مشینری بھی موجود تھی، اور اس ہیوی مشینری کے ایسے شاٹس آئے ہیں جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بڑے بڑے کنٹینر ہیں، بڑی بڑی رکاوٹیں، ان کو الٹا دیا گیا. اور پھر جو غازی پل پر ایک بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کی گئی تھی، 40-50 فٹ کی ایک کنٹینر کی دیوار جو کھڑی کی گئی تھی، اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیا گیا. اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے قافلوں پر اچانک بدترین شیلنگ شروع ہو گئی، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دی گئیں، اور اب انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں بھی اس بربریت پر سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ جاری کر رہی ہیں. لیکن دوسری جانب جو نواز شریف کا آبائی گھر ہے یعنی لندن، تو لندن سے بھی بڑے حیران کن مناظر سامنے آئے ہیں، حیران کن فوٹیجز سامنے آئی ہیں، کیونکہ لندن میں پاکستانیوں کا تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع سامنے آیا ہے، اور اس میں اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی شریک تھے کہ لندن میں جو لوکل لوگ ہیں وہ بھی حیران تھے کہ یہ کتنا بڑا احتجاج ہو رہا ہے. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ برطانیہ میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندے اور جمہوریت کے تحفظ کرنے والی جو تنظیمیں ہیں ان کے نمائندے بھی اس احتجاج میں شریک ہوئے. لیکن دوسری جانب اٹلی میں بھی ایک میسو سونامی احتجاج ہوا، اس کے بھی جو مناظر ہیں بڑے دلچسپ ہیں. کوئی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ اٹلی میں بھی اتنی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکن نکلیں گے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اٹلی نے بھی سارے ریکارڈ توڑ دیے. اسی طرح اسپین کے شہر بارسلونا میں بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے، اور پھر نیو یارک کا جو ٹائم سکوئر ہے یہاں سے بھی جو فوٹیجز سامنے آئیں، یہاں بھی ایک بہت بڑا احتجاج کیا گیا. اور پھر جو کیپٹل ہل ہے واشنگٹن ڈی سی میں، وہاں بھی پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد پورے امریکہ سے اکٹھی ہوئی اور عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا. لیکن یہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کے جو قافلہ ہے اس کے اسلام آباد میں داخل ہونے کے متعلق بھی دو اہم ویڈیوز سامنے آئی ہیں، کیونکہ خود اس وقت کچھ ایجنسیز کو کوٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق علی امین گنڈا پور صاحب کے قافلے میں 2 لاکھ سے زائد کارکن جو ہیں یہ بدترین شیلنگ اور لاٹھی چارج کے باوجود جو ہیں یہ موجود رہے. اب اس پوری صورتحال میں جب علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا اور یہ دبنگ اعلان کر دیا کہ عمران خان صاحب کی رہائی تک ہر صورت میں ہم ہر قسم کا اقدام اٹھائیں گے اور خان صاحب کو رہا کرائیں گے، تو اسی پوری صورتحال میں پی ٹی آئی کی قیادت نے ایک اور بڑا اعلان بھی کیا ہے. اور اس اعلان میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو اس احتجاج کے بعد فوراً بعد رہا نہ کیا گیا تو یہ احتجاج اتنا زور پکڑے گا کہ نہ صرف عمران خان صاحب کو رہا کرنا پڑے گا بلکہ اس کے بعد شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو استعفے بھی دینے پڑیں گے، اور جیسے آپ اس وقت ہمارے تھمبنیل میں بھی دیکھ رہے ہیں. اور دوسری جانب جو پاکستان کے اندر ریٹائرڈ جنرلز، فوجی افسران اور ریٹائرڈ فوجی اہلکاروں کی تنظیمیں ہیں، ان میں ریٹائرڈ جو فوجی افسران ہیں، ریٹائرڈ جنرلز اور ریٹائرڈ اہلکار، انہوں نے بھی اب یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب اور قوم کا جو مینڈیٹ ہے 8 فروری 2024 کا، اس کو لوٹا گیا اور ایک جعلی حکومت جو ہے یہ اس وقت مسلط ہے، اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ ہے یہ واپس کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ ابراہیم راجہ صاحب آگاہ کرنے کا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان نور فاطمہ کو دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں ایک اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ نگہبان.